अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। पीटीआई के एक और रहनुमा सामने आए हैं। उस्मान डार के बाद सदाकत अली अब्बासी सामने आए हैं और मीडिया पर आकर उन्होंने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए इमरान खान की जहन साजी का नतीजा हैं और ये तय हुआ था कि जनाब इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में GHQ पर हमला होगा और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करनी है और उसके बाद मफाहमत की बात होगी। ये बड़े बड़े इंकशाफात पीटीआई के उन लीडरान की जानिब से आ रहे हैं जो बड़ा अहम, जिनका पीटीआई की क़यादत के साथ रोल रहा, ख़ास तौर पर पौने 4 साल की अगर हम बात करें। और दूसरी जानिब 21 अक्टूबर को खुशहाली आ रही है। मरीम नवाज़ साहिबा फरमा रही हैं जी पाकिस्तान में नवाज शरीफ नहीं आ रहे, बल्कि 21 अक्टूबर को खुशहाली वापस आ रही है। इस पर हम बात करेंगे कि सारा मामला है क्या और क्या होने वाला है। ख़ास तौर पर जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे, जबकि अगर आइन की बात करें तो वो नवंबर में 90 दिन बनते हैं, लेकिन नवंबर की कोई बात भी इस वक्त करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने ज़रूर ये कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी है। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मुल्क का मारूफ नाम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं, चेयरमैन भी हैं तहरीक-ए-नौजवान पाकिस्तान के अलावा सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। क्या कहेंगे जो मैंने कहा आपसे कि उस्मान डार और एक लंबी फहरिस्त है जो मुसलसल एतराफ़ी बयानात दे रहे हैं और लगता ये है कि शायद वादा माफ गवाह भी बन जाएँ। आप किस तरह देख रहे हैं सर कि एक तरफ क्रैकडाउन है पीटीआई की रहनुमाओं और कारकुनान जो मुलव्विस रहे हैं उनकी जानिब, और दूसरी तरफ इस तरह के एतराफ़ी बयानात? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले समझना चाहिए कि ये एतराफ़ी बयानात क्यों आ रहे हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्रैकडाउन। दूसरा ये है कि जब 2021 में 6 अक्टूबर को DGISI की तब्दीली का मामला आया और उसको तूल दे के 20 नवंबर तक ले जाया गया, इस दौरान में पीटीआई के जो लोग थे और वर्कर थे और उनकी क़यादत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता शेर होना शुरू हो गए। उन्होंने ये सोचा कि शायद इदारा जो है हमने उसको कमज़ोर कर दिया है और अब हम उस पर हावी हो गए हैं। ये तासुर वो बार बार देते रहे, सोशल मीडिया के ज़रिए भी देते रहे और फिर उन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग शुरू की। उसके बाद मीर सादिक, मीर जाफ़र का बयानिया जो है वो भी सामने आना शुरू हुआ और उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई की हुकूमत जो थी वो अपने घर गई। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हुकूमत जो गई वो अपनी कमजोरियों की वजह से गई। आप तो जानते हैं कि पीटीआई के जो लीडरशिप थी उनको बाकायदा पुलिस को रेस्क्यू करना पड़ गया मुतअद्दिद दफा और उनको अपने हलकों से बाहर निकाल के पुलिस की मदद से उनको निकाला गया। और उसकी वजह ये थी, ये वो मैं बात कर रहा हूँ 2022 मार्च 8 से पहले की, जब पीटीआई का ये आलम था, महंगाई, बेरोजगारी, वो तमाम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, वो तमाम बयानिया जो था वो कहीं हवा के अंदर जो है वो तहलील सा हो गया। इसकी बुनियाद के ऊपर लोगों के अंदर एक तशनगी जो है वो पाई जाने लगी। लेकिन फिर एक साइफर का बयानिया जो है वो घड़ा गया और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनकी हुकूमत इसलिए गई क्योंकि वो इदारे जो उनके साथ जो है वो पहले शीरो शक्कर थे, जब ऑपोजिशन पार्टीज में और उनके जो इत्तेहादी थे उन्होंने जब ये देखा कि जनाब ये तो मामलात जो हैं फ़र्क हैं, क्योंकि जब पूछा गया इदारों से तो इदारों ने कहा कि जी हमारा काम सियासत में नहीं है, हम हुकूमत का साथ देंगे, ज़ाती सियासत या पार्टी की जो सियासत है उससे अपने आप को हम दूर रखेंगे। ऐसा ही हुआ। नतीजा ये हुआ कि सियासतदान समझदार थे, उनको फौरन समझ आ गई कि जनाब मामला तो कुछ और है, इदारा तो सिर्फ रियासत के साथ खड़ा है, हुकूमत के साथ खड़ा है, न कि वो किसी फर्द वाहिद के या पार्टी के साथ खड़ा है। अब ये जो बयानिया आ रहा है, अच्छा नहीं सर, इसमें जो आप बात कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये समझ आ गया बाकी जमातों को कि इदारा रियासत के साथ खड़ा है, हुकूमत के साथ खड़ा है। हुकूमत तो पीटीआई की थी सर उस वक्त। और दूसरी बात ये कि ये तहरीक अदम एतमाद आई है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? क्या ये किसी के कहने पर आई, कामयाब किस तरह हो गई, या सिर्फ चूंकि कारकर्दगी बेहतर नहीं थी उनकी, लोग खुश नहीं थे और शायद MNAs भी खुश ना हो जिसकी वजह से इनके खिलाफ वोट भी गया? देखिए, बात मैंने आपसे कहा कि रियासत और हुकूमत के साथ खड़ी थी। 19 मार्च 2022 को जब OIC का इजलास यहाँ हो रहा था उनके फॉरेन मिनिस्टर्स का, तो उसके ऊपर आपको याद है कि बड़ा जबरदस्त किस्म का बिलावल का बयान आया कि जनाब हम जो है ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। 2 घंटे के बाद उनको ये बयान वापस लेना पड़ा था। किसने दिलवाया था वो बयान उनसे वापस? तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत के साथ खड़े थे। लेकिन जो जाती तोड़ जोड़, पावर पॉलिटिक्स
اور پتہ چلا رہا تھا کہ جی چودھری شجاعت کے ساتھ جو لین دین تھی، پہلے تو پونچھو نہ جایا کرتے تھے، لوگ دبک جایا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جی سیاسی معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے، آپ کی ذاتی جو توڑ جوڑ ہے اس میں ہم نہیں اپنے آپ کو پڑیں گے۔ نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہوا کہ وہ تو تحریک عدم اعتماد میں کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ یقین مانے، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں، یہ اپنے وزن سے گر گئے، کیونکہ ان کے جو کارکردگی تھی اور جو ان کی فرعونیت جو کہ ہمیشہ ہر لیڈر میں آ جاتی ہے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ زرداری ہوں، چاہے وہ بے نظیر ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ پرویز مشرف ہوں، سب کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ اپنے اقتدار میں پہنچتے ہیں تو پھر ان میں فرعونیت آ جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں عبداللہ گل صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلطی تھی عدم اعتماد لانا؟ میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر وہ نہ لاتے تو سال سوا سال رہ گیا تھا، جتنی بری کارکردگی تھی ان کی تو پی ٹی آئی زمین بوس آلریڈی ہو چکی تھی، یہ سیاسی شہید بننے کا موقع نہ ملتا ان کو۔ ارے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کوئی ادارے کے کہنے پہ نہیں آئی، یہ حکومت کے اپنے لوگوں کی کیلکولیشن تھی، اور بعد میں ان کی کیلکولیشن پی ڈی ایم والوں کی غلط ثابت ہوئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ملک کے حالات وہ نہیں ہیں جو اسحاق ڈار صاحب سمجھ رہے تھے کہ آتے ہی ڈالر جو ہے 200 روپے پہ چلا جائے گا، وہ معاملات بالکل اس کے برعکس نکلے۔ بہرحال یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا، عدم اعتماد کوئی ادارہ تو لایا نہیں تھا، یہ تو ایک جمہوری انداز کے اندر جو کہ آئین پاکستان کے اندر موجود ہے اس کے تحت آیا تھا۔ بہرحال آپ کا سوال جو پہلا تھا وہ بڑا اہم ہے، اس کو جواب دینا ضروری ہے کہ آج اچانک لوگ جو ہے وہ کیوں معافی نامہ اور پھر اپنے آپ کو لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں، بہت اہم طلب معاملہ ہے، یہ سمجھیے گا۔ پہلا اس کے اندر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ معافی نامہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ حقیقت میں افواج پاکستان مخالف بیانیہ نہ عوام پاکستان کے دل کے قریب ہے، اور نہ اس کو اپنانے سے کوئی ان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا۔ بالکل۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے معاملات کو سنبھالا نہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہے، عمران خان حاوی ہو گئے ہیں اداروں کے اوپر، اس کی جو ڈھول کا پول تھا وہ 9 مئی کے بعد کھل گیا۔ جو 9 مئی کے واقعات تھے وہ اس پرتشدد جو بیانیہ تھا اور جو ایک نفرت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عمارت کھڑی کی گئی تھی، وہ زمین بوس ہونا شروع ہو گئی 9 مئی کے بعد، جب ایک آہنی ہاتھ سے افواج پاکستان نے جو ہے وہ ڈیل کرنا شروع کیا، اور اس کی ابتدا سب سے پہلے اپنے کور کمانڈر صاحب سے کی، جن کو انہوں نے باقاعدہ چارج شیٹ کر کے گھر بھیج دیا۔ اچھا، اس میں سر سوال یہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کے بھی ساتھ ساتھ آپ سے جواب لیتے رہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو آج چند 5 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 7 ماہ بعد لوگ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ملوث تھے، چیئرمین پی ٹی آئی ملوث تھے، بشرا بی بی کے کہنے پر میٹنگ ہوئی تھی اور یہ سارا پہلے طے کر لیا گیا تھا، ہم گواہ اس بات کے، ہم نے سنا ہے تمام اور ہمیں ہدایت دی گئی تھی۔ تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ضمیر اگر جاگتے ہیں تو فوری اگر یہ بتا دیتے اس واقعے سے پہلے یا فوری بعد، یہ 5 6 ماہ بعد جب آتے ہیں تو پھر لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ یار اب کیا 6 ماہ بعد ایسا ہو گیا کہ ان کو اب یاد آ رہی ہے کہ جی یہ وہ ہے 9 مئی کو۔ یہ بڑا اچھا سوال کہ یہ 5 6 مہینے کے بعد ضمیر کیوں جاگ رہے ہیں؟ بھائی ضمیر اس لیے جاگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے شہر میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ افواج کے اندر سے، اداروں میں سے، انٹیلیجنس ایجنسیز میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب 5 6 ماہ گزر گئے اور پتہ چلا کہ ڈنڈا جو ہے وہ تو رکا نہیں ہے بلکہ مزید اس کی شدت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا، اس کی بنیاد کے اوپر جب انہوں نے دیکھا کہ اب پی ٹی آئی کا مستقبل ان کو نہیں نظر آ رہا، تاریکی میں نظر آ رہا ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر گئے۔ اب موسٹلی لوگ جو ہیں یا تو انہوں نے دوسری پارٹیاں جوائن کر لی، اور جن میں ذرا سا کوئی تھوڑا سا ہمت تھی یا جنہوں نے بہت ہی زیادہ غلیظ زبان استعمال کی بھی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو کنارہ اس لیے کر لیا کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ باقی پارٹیاں ان کو لیں گی نہیں، اور ان کا جو معاملات ہیں، جو جس حدوں کو وہ کراس کر چکے ہیں، اس کے بعد اب ان کی کوئی مقام نہیں رہتا، اس لیے وہ فی الحال اپنے آپ کو جو ہے وہ لو پروفائل میں جانے کے لیے انہوں نے فی الحال وقتی طور پر کنارہ کیا۔ اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے پارکنگ پلیس کے طور پر استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا، اور وہ اب صرف انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو آپ ٹرانزٹ کرتے ہیں، اور ٹرانزٹ کے اندر جو ہے پھر کوئی دبئی چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ سعودی عرب جاتا ہے، کوئی امریکہ، اور کوئی جو ہے وہ یورپ جاتا ہے۔
تو یہ وہ ٹرانزٹ ہے جو فی الحال استحکام پاکستان پارٹی کا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو دونوں باتیں بتائی ہیں یہ بڑے میں نے آپ کو سوچ سمجھ کے بات کی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ جن کے ضمیر جو ہے وہ 5-6 مہینے بعد اس لیے جاگ رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو کوئی جیل میں ڈال نہیں سکتا, پی ٹی آئی کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا, ان کے خلاف کسی قسم کا جو مضبوط طریقہ ہے وہ اختیار ہو نہیں سکتا. اب جب یہ تمام ان کے جو بت تھے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے اور ان کو اندازہ ہوا کہ وہ اصل حقیقت میں کہاں کھڑے ہیں, جس کو کہتے ہیں سچ کا میدان, تو سچ کے میدان میں ان کو یہ خیال آیا کہ اب جو تحریک انصاف کا مستقبل ہے وہ روشن نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ تاریکی نظر آ رہی ہے. یہ تو سر مفاد پرستی ہوئی نا کہ پھر جب دیکھ لیا مستقبل تاریخ ہے پارٹی کا تو ہم چینج کر لیں. اس پارٹی میں اسی تیزی سے بھاگ کے دوبارہ چلے گئے. اچھا, یہ تو آپ نے جو بات کی کہ جس طرح نکلے اور خاص طور پر استحکام پاکستان پارٹی میں یا پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بنا لی پرویز خٹک صاحب نے, تو یہ سارے بہت جو قریب لوگ تھے اور دوسری پارٹیوں میں چلے گئے تو ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آ رہا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی, اگر استحکام پاکستان پارٹی میں کوئی چلا جائے یا پارلیمنٹرین میں کوئی چلا جائے تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے, اس کو کچھ کہا نہیں جاتا. یہ غلط ہے. میرا خیال ہے کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ جو ابھی سارے لوگ الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور جس خوشحالی کے آنے کا لوگوں کو انتظار ہے, اس خوشحالی کو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے. کوئی شک نہیں ہے, میں مریم کی چیز سے بالکل اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ خوشحالی جو ہے وہ آ رہی ہے, نواز شریف نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے جملہ پورا مکمل نہیں کیا کہ یہ خوشحالی شریف خاندان کے لیے آ رہی ہے, پاکستان کے لیے تو عذاب ہی ہے, جو پہلے بھی ہم نے دیکھا اور ہم بھی دیکھیں گے. تو اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ جو احتساب جب تک کہ آپ اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے اس کے اندر آپ نہ کسی نہیں, تو یہ بات تو صحیح نہیں مریم بی بی کی کہ جی 3 بار وزیر اعظم رہے نواز شریف صاحب اور تینوں بار مدت کمپلیٹ نہیں کرنے دی گئی. مدت کمپلیٹ کرتے تو بہت کچھ کر دیتے پاکستان کے لیے. نہیں, 3 سال وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور ان کی کمپلیٹ نہیں کرنے دی, کیونکہ اگر وہ مدت کمپلیٹ کر لیتے تو پاکستان کی مدت ایکسپائر ہو جاتی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے سلسلے میں شریف خاندان کیسے امیر ہوا اور پاکستانی قوم کیسے غریب ہوئی. زرداری خاندان کیسے جو ہے وہ سرے محل خریدتا ہے اور پاکستان میں جو ہے لوگوں کے تن سے کپڑا اتر جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ بنی گلا کے اندر 600 کنال کے اوپر گھر جو ہے اس کی جو ہے وہ شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے اور عوام پاکستان جو ہے وہ دھکے کھاتی ہے. یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن کو ہمیں جو ہے وہ کسی صورت جو اچھا سر, میں چاہوں گا آپ کے پاس بھی وقت کی قلت ہے, میں چاہوں گا جاتے جاتے یہ ضرور ہم اس بات پر ختم کریں کہ اب سب کچھ دیکھ لیا اور تمام سیاستدانوں کو آزما لیا گیا ہے. اب اگر الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن کی بات تو ہم اب مان لیں کہ جی جنوری کے آخر میں وہ الیکشن کرانے کو تیار ہے, ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی سیاسی جماعتیں پھر برسر اقتدار آ کر پھر وہی کھیل کھیلا جائے گا جو پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے, عوام کے لیے کچھ نہیں ہوگا, یا آپ سمجھتے ہیں نہیں اس مرتبہ میچور ہو گئی ہے سیاستدان میچور ہو گئے ہیں اور اب بہتری آئے گی؟ حضور والا جس کے منہ کو خون لگ جائے نا اور حرام لگ جائے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ توبہ طائب تو ہو جاتی ہے نا سر. نہیں, الیکشن کمیشن نے تو بڑا واضح کہا ہے نا کہ جنوری کے آخر میں ہوں گے. انہوں نے سال کا تعین کیا ہے کہیں؟ تو پھر اگر یہ ساری پکڑ دھکڑ یہ مافیاز کے خلاف آپریشن, وہ مافیاز جو تب حکومت اور افواج ایک پیج ہونے کے باوجود مافیاز کے سامنے بڑے بڑے جو ترم خان تھے وہ بے بس تھے, آج اگر ان مافیاز کے خلاف, ڈرگ لارڈ کے خلاف یہ جو بڑے بڑے فیصلے افغانوں کو واپس بھیجنے کے, دہشت گردوں کے خلاف, اسی طریقے سے جو آپ کا جو دیگر معاملات ہیں, آپ کے SIFC کا قیام ہے, اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور کر کے آپ نے انہی لوگوں کو لانا ہے جن کی وجہ سے یہ نظام خراب ہوا, تو پھر میرے خیال میں یا کرنے والے کو جو ہے اپنی سوچ کو درست کرنا چاہیے یا کروانے والے کو. بات بالکل درست ہے. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کھل کر بات کی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھ لیجیے جس طرح کے اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہ اقدامات اگر آپ نے کر کے ملک کو درست سمت میں گامزن کرنا ہے اور پھر انہی سیاستدانوں کے حوالے اگر آپ نے کرنا ہے, انہی سے مراد جو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پونے 4 سال میں اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا نئے پاکستان کا نام لے کر, ریاست مدینہ کا نام لے کر, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح اقدامات کا وہی سامنے آ جائیں گے دوبارہ اور پھر وہی لوٹ کسوٹ شروع ہوگی, پھر وہ مہنگائی, غربت, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. یہ ضرور سوچنا چاہیے
عوام کو بھی کہ جناب وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو آپ کے لیے اسمبلی میں جا کر آپ کے لیے قوانین سازی بھی کریں، آپ کے لیے بہتر اقدامات کے حوالے سے بات بھی کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت۔ مولانا کے بعد